बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है और आपको ये सुनकर बड़ा अफसोस होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल हो चुका है जिनको कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया है। तो एक तरफ पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ये सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक जगह है, सबसे ख़तरनाक शहर करार दिया जा चुका है। तो हाल ही में फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है साल 2020 से लेके 2021 तक, यानी कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर 148 हमले हुए और सबसे ज़्यादा हमले इस्लामाबाद में हुए, यानी कि 51 हमले हुए ये, और 34% ये हमले हैं जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में हुए। और सहाफ़ियों पर पाकिस्तान में जो हमले हैं उनमें 40% इजाफा हुआ है। जो 148 हमले हुए उनमें 6 सहाफ़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया, 7 सहाफ़ियों पर कातलाना हमले हुए, 5 को अगवा किया गया, 25 को गिरफ़्तार किया गया और 27 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। तो ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल। और इसी सूरत हाल में आप जानते हैं कि यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से एक करारदाद मंजूर की गई है। ये जो करारदाद है, ये करारदाद जो है वो कह रही है कि तौहीन रसालत के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में उन पर नज़रसानी की जाए, लेकिन साथ ही साथ इस करारदाद में ये कहा गया है यूरोपीय कमीशन से कि वो जो पाकिस्तान का GSP स्टेटस का जो उसको एक फैसिलिटी दी हुई है उसको रिव्यू करे, लेकिन उस रिव्यू का ताल्लुक तौहीन रसालत के कानून से नहीं है। उसका ताल्लुक किस मामले से है इस पर हम पहले बात कर चुके हैं और ह्यूमन राइट्स की फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से जो GSP स्टेटस है उसका ताल्लुक किन 2 चीज़ों से है। ज़रा सुने उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले हमें क्या बताया था। GSP प्लस के हमने ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन साइन किए, 7 है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फुलफ़िल करें। कुछ हद तक हमने अपने कवानीन बनाने हैं ताकि वो रिफ़्लेक्ट करें ये जो हमने कन्वेंशन साइन की हैं। उसमें एक्चुअली इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है। ये 2 इश्यूज़ जो अब GSP प्लस जब रिन्यू हुआ तो यूरोपियंस ने जो 10 नुक्ते उठाए हैं कि जी इस पे हमें प्रोग्रेस आप दिखाएं, तो उसमें ये प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसमें इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ है। इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसपे अभी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने एक्शन लेना है। अभी इस साल ख़त्म होने से पहले एक रिव्यू आएगा उसका, तो अगर हमने उसके ये 10 नुकात जो उन्होंने दिए GSP प्लस EU ने, अगर उस पर कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं होगी तो हमें मसले मसाइल पेश आएंगे और इस वास्ते हमें इस पे अब कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, ये 2 इश्यूज़, और इन दोनों कवानीन तैयार हैं, अब सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक उससे हमने निकलना है और सारे स्टेक होल्डर्स कि हमें अप्रूवल चाहिए वो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के लिए। और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन में तो इशू नहीं है, ये फिरदौस आशिक अवान ने अनफॉर्चुनेटली एक अपनी वो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री की वो पोजीशन के ऊपर पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमने मेहनत करके कंसल्टेशंस करके हम समझते हैं ये भी ह्यूमन राइट्स का इशू है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट। तो आपने सुना डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने हमें काफ़ी अर्सा पहले बता दिया था कि जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियां हैं इनको रोकने के लिए कानून साजी करें और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाएं। इन दोनों मामलात पर बिल जो हैं वो बनाए गए, भिजवा दिए गए, लॉ मिनिस्ट्री के पास हैं दोनों बिल, और वो आगे कौमी असम्बली को नहीं गए। और जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है ये तो 2011 से इस पर बातचीत चल रही है और हमारी इतला के मुताबिक जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब वो इसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। क्या वजह है ये तो अब हुकूमत ही में बता सकती है, लेकिन आज क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि जो यूरोपीय पार्लियामेंट ने जो करारदाद मंजूर की है कुछ दिन पहले, वो करारदाद जो है वो शायद इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन
جو مسنگ پرسنز جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ ایک اہم ایشو ہے یورپی یونین کا، اور صحافیوں کی جو گمشدگیاں ہیں ان پر حملے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس پر اب ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں حکومت اور اپوزیشن کی جو شخصیات ہیں ان سے آپ کی بات چیت کراؤں، پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب اور کراچی پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آج کے دن حکومت سے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب خود باخبر ہیں ایک چیز سے، باشعور آدمی ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھ ہے. تو جب تک میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ان کچھ بتانا نہیں ہے ان کو، میں نے صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان بھی کچھ سمجھتے ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی سمجھتے ہیں. میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ آپ کو سب پتہ ہے، کم از کم آپ توجہ دیں. میرے بتانے سے تو آپ کو پتہ نہیں لگنا، آپ کو پتہ ہے، آپ اب اس چیز سے گزرے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ایک باشعور آدمی ہیں، کم از کم اس دن کے مناسبت سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو صحافیوں کی معیشت کا معاملہ ہے. جب تک ہماری روٹی پوری نہیں ہوگی، ہم پیٹ میں ہمارے نہیں جائے گا، تو کون سی ذاتی صحافت اور کون سی ذاتی اظہار. اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ اولین ترجیح ہے اور مقاصد میں شامل ہے کہ کمپلیٹلی میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، اور یہ یہاں کیا جائے، یہ بھی کیا جائے کہ اس پہ کوئی قطعاً کوئی ایسی آزادی کا تصور نہ ہو جس میں جو دنیا جس پریکٹس سے گزر رہی ہے. یہ خطرات دن بدن بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ممبرز کے انتخاب میں، یعنی کس کو ممبر ہونا چاہیے نیشنل پریس کلب کا، کس کو عہدیدار ہونا چاہیے، کس کو منتظم ہونا چاہیے، یہ بھی ان کی مرضی وہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پریشرز کی جو شکلیں ہیں وہ بالکل مختلف ہو گئی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں لڑکی والے آ جاتے ہیں، کہیں محکمہ زراعت والے آ جاتے ہیں، تو کہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کرانے والے آ جاتے ہیں. تو بالکل اب آپ ظاہر ہے نہ نام لے سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کس کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں. ایک سوگواری کی صورتحال ہے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے. اگر میں صرف کراچی کی بات کروں، 1957 صرف کراچی میں 1957 لوگ اپنی نوکریوں سے برخاست ہوئے. تو یہ تھے لاہور، اسلام آباد اور کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹس. اور جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی جو بات ہم کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور ہونا ہے، تو پارلیمنٹ سے منظور ہونا ہے تو حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اسے منظور کروانا ہے. اور بھی جو معاملات ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن میں ان کا آپس میں تعاون بڑا ضروری ہے، لیکن آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اور اب میں تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. بہت بہت شکریہ. محترمہ مریم اورنگ زیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے فواد چودھری صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو حکومت اور اپوزیشن نے آپس میں بات چیت کرنی ہے اس میں تو اور بھی ایشوز آتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا کلپ بھی چلایا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے بل جو ہیں بن گئے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، انفورس ڈس اپیئرنسز روکنے کا بل بھی تیار ہے، وہ لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے. تو یہ وہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے یہ تو جب میں پہلی اسٹنٹ میں ہم نے اس کو، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ مل کے اور ڈاکٹر مزاری کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا مکمل. اب اس میں جو لا منسٹری ہے اس کا کہنا یہ ہے، جس کے اوپر وہ بیٹھے ریویو کے اوپر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی ایسے پیشے ہوں گے جو اسپیشل پروٹیکشنز جو ہے جن کو چاہیے ہوں گی. تو ان کی کیا لیگل سٹیٹس ہوگا اور کیا یہ آرٹیکل 25 کے خلاف تو نہیں ہے یہ بل. یہ ایک ٹیکنیکل ایک ریویو ہے جس کے اندر ہے لا منسٹری، بٹ میرا خیال ہے ہم اس بل کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس منسٹری اس بل کو پورا سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بل جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائے. جو یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ جی ریویو کریں اپنے جو بلیسفمی لاز ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو جی ایس پی سٹیٹس ہے اس کا تعلق جرنلسٹ پروٹیکشن کے ساتھ بھی ہے اور جبری گمشدگیوں کے ساتھ بھی ہے. اس پر کوئی آج وزیر اعظم صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں جی پی ایس کے یہ جو جی پی ایس پلس کا معاملہ ہے یا یورپی یونین کا معاملہ ہے، ان کے جو یہ کنسرنز ہیں ان میں ہمارے بھی ان کے اوپر اپنے موقف ہیں.
سو اس طرح تو نہیں ہے کہ جو وہ کہیں گے ہر بات جو ہے وہ ہم کوئی ان کی بات جو ہے وہ اسی طرح سے سمجھیں کہ وہی صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنے بات کنسرن ہیں ان کے اپنے ایشو پر, انہوں نے بات کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر ابھی دیکھیں جو ابھی پاکستان میں ہیٹ سپیچ ہوئی ہے, جب یہ TLP کا معاملہ چل رہا تھا, 2.5 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ ایک دن میں ہوئیں, اور اس میں ملوث تھا ایک باہر کے ملکوں کی ایجنسیز. 4 گھنٹوں میں یہ ہیٹ سپیچ تھی جس میں حکومت کے لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. انفارچونیٹلی یورپی یونین نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہیٹ سپیچ ہے, فار ایگزامپل الطاف حسین لنڈن میں بیٹھ کے کراچی میں قتل و خون کی دھمکیاں دیتے رہے اور کراتے رہے, وہاں کی حکومت نے تو وہاں کچھ نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز ہمارے لیے حرام ہے اور آپ کے لیے حلال ہے؟ سو وہ ایک موقف ہے, ان کا موقف اپنی جگہ کے اوپر ہے اور ہمارا موقف اپنی جگہ کے اوپر ہے. کچھ چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی بات کو سننا بھی ہے, اس کو سمجھ کر آگے بھی چلنا ہے, لیکن ہر بات ضروری بھی نہیں کہ ہم ان کی سنیں. ٹھیک ہے جی. مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں آج 3 مئی کے حوالے سے, جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اور جبری گمشدگیاں روکنے کا جو بل ہے, اگر یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اس پہ اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تو شکریہ. آپ نونی کی پوزیشن دے سکتی ہیں, اپوزیشن تو مرحوم ہو گئی. پہلے آپ ایک رول تو تحت, میں نے کہا شاید دوبارہ وزیر بننے کے بعد میچورٹی آ گئی ہوگی, لیکن فواد میں وہ چیز آنی نہیں. مطلب کہ بات یہ ہے کہ حامد بھائی بہت ہی سیریس, کیونکہ جب میں بھی منسٹر تھی آپ کو یاد ہوگا اس کمیٹی کا آپ حصہ بھی تھے, ایک مسودہ فائنل ہو گیا, بالکل پاس ہونے کے قریب تھا, اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز پولیٹیکل فورسز, اور اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ GSP پلس کا ریویو کی ریزولوشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے پروٹیکٹیو قوانین موجود ہیں جو جرنلسٹ کو سیفٹی اور پروٹیکشن یا سیکیورٹی دیں. نہیں موجود, اس وقت کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے. اور جو ڈیٹا کہہ رہا ہے, ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 1990 جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف یونٹ جرنلسٹ ہے, وہ 1990 سے 2021 تک کا جو ڈیٹا دے رہی ہے, اس میں 138 مرڈرز ہو چکے ہیں جرنلسٹ کے, اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں. ویسے اس سے زیادہ ہے جی, لیکن رپورٹ یہ IFJ کا فگر ہے, لیکن IFJ کا فگر کم ہے. جی میں آ رہی تھی. 150 سے زیادہ لوگ, اور یہ وہ ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل لوگوں کو وہاں تک رسائی ہوتی ہے جہاں پتہ چل جائے. اس کے علاوہ صرف 1 سال کا, اگر 1 سال کا, اور اس میں کوئی سیاست نہیں, 1 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں انہی کا, انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا اور آپ کا میڈیا اس کا نیٹ ورک کا, فریڈم نیٹ ورک کا, اس میں 148 اٹیمپٹس آف مرڈر ہیں, وائلیشنز ہیں اور اٹیکس ہیں. ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اگر GSP پلس آپ کو یہ نہیں کہ ہمارا اپنا موقف, ہمارا اس پہ کیا موقف ہوگا کہ اسلام آباد اور سندھ جو ہے سب سے خطرناک شہر ہیں پاکستان کے, کیپٹل پاکستان کا جرنلسٹ کے لیے سب سے خطرناک ہے. 1 ہفتہ پہلے ابصار عالم کو گولی لگتی ہے, اس بیچارے کو 3 دن یہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ مجھے گولی لگی ہے. آپ کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر کیا ہوا, کیا پارلیمنٹ کے اندر چیزیں آئیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انڈر دا کارپٹ اس کو برش کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. GSP پلس جس وقت 2014 میں پاکستان کو کنسیشنز ملی تھیں, یہی تمام قوانین اور یہی تمام امپلیمنٹیشنز ریویو ہو کے یہ کنسیشنز ملی تھیں. اس کے 2 ریویوز ہوئے, ایک 2016 میں ہوا تھا, ایک 2018 میں ہوا تھا. اس کو برقرار رکھا ان کنسیشنز کو. کیا وجوہات ہیں کہ آپ کے اندر دوبارہ ریویو کے اوپر EU کی پارلیمنٹ آپ کے اوپر ایک ڈس اپیرنسز کے اوپر, گمشدگی کے اوپر, آپ کے اپنے مسنگ پرسنس کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا, جرنلسٹ کی پروٹیکشن کا, سیکیورٹی کا, سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے آپ کا. آپ اس پہ قانون سازی کریں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے پاس انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے چیئر ہیں جاوید لطیف صاحب, جو بیچارے خود فریڈم آف ایکسپریشن کے زد میں آتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ وہ کدھر ہیں اس وقت, تو وہ اس کے چیئر ہیں. اور ہماری جو کمیٹی میں یہ قانون آئے گا ہم اس کو بالکل ہر طرح سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس وقت اور یہ وہی مسودہ ہے, اسی مسودے کے اندر یہ امپروومنٹس ہیں. یہ بھی میں بتاتی چلوں, جو ہمارے دور میں جب میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو پاس کروایا تھا پارلیمنٹ سے, تمام جماعتوں کے ساتھ, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا. اسی طرح جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن میں آئے گا پاس کے لیے, ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. چلیں جی, یہ تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہوگی. نہیں, پازیٹیو بات تو ہے, صرف میں 2-3 چیزیں کلیریفائی کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے جو خیالات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور انہوں نے بطور انفارمیشن منسٹر بھی ان چیزوں کو لے کے آگے گئی تھیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انفارمیشن ایکٹ جو انہوں نے پاس کرایا تھا, لیکن اس کو امپلیمنٹ آ کے ہم نے کیا.
اور سب سے پہلے انفارمیشن کمیشن جو ہے وہ ہم نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں جو میرا 2018 میں یہ انفارمیشن کمیشن بنایا. اسی طریقے سے جو مریم نے جس درد کا اور دکھ کا اظہار کیا ہے جرنلسٹوں کے حوالے سے اور گمشدہ لوگوں کے حوالے سے, یہ بڑا اچھی بات ہے. صرف میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ 2/3 آف یہ جو واقعات ہیں یہ نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے. 2013 سے 2018 کے دور میں پاکستان میں میکسیمم نمبر آف گمشدگیاں جو ہوئیں وہ بھی ہوئیں, اور میکسیمم نمبر آف جو جرنلسٹوں کی شہادتیں ہوئیں وہ بھی اسی دور میں. اب یہ بتائیں کہ ایک لائن میں اگر صرف آخری لائن, کیونکہ دیکھیں جس طرح کل خالی بازاروں میں پھر کے فیک کلیئر کرنے کی کوشش کی, ڈیٹا آپ فیک نہیں کر سکتے. 148 نمبر جو پچھلے ایک سال میں اٹین کیا ہے وائلیشنز کا, مرڈر اٹیمپٹس کا اور اٹیکس کا, وہ 2019 سے لے کر مئی 2020 سے اپریل 2021 تک ہے. اس سے پہلے اتنا نمبر کدھر سے بھی اتنا نمبر نہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پولیٹیکل فورسز کی, پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں جس سے جرنلسٹ کی سیفٹی, سیکیورٹی اور پروٹیکشن جو ہے وہ انشور ہو. اچھا, اب قانون سازی جو ہے وہ صرف یہ ان 2 ایشوز پہ تو نہیں نہ کرنی, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ ان ایشوز پر اگر بات چیت کریں گے تو وہ یہ جو فواد صاحب آپ نے پرپوز کیا ہے ایک الیکشن ترمیمی بل جو ہے 2020, اور وزارت پارلیمانی امور نے اس کا مسودہ بھی تیار کیا ہے, تو اس میں تقریباً 49 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پرپوز کی گئی ہیں. اس پہ مسلم لیگ نون تو تیار نظر نہیں آتی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے, ان کا کچھ اس قسم کا رویہ ہے. اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے جی, انگیج کرنے میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ دعوت نہیں دے رہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو خط لکھا, اسپیکر صاحب نے تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کو خط لکھا, ایک فارمل کنسلٹیشن جو ہے ہوئی. اس میں نوید قمر صاحب کو پیپلز پارٹی نے ایک فوکل پرسن بنایا. انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے اس میں نہیں بنایا کسی کو بھی. پہلے دن بھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب پہلی اسمبلی کی جب پی ایم صاحب نے تقریر کی تھی, اس میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, آئیے بیٹھتے ہیں, کمیٹی آپ بنائیں اور اس کے اوپر بات کریں. اب اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا کہ RTS سسٹم فیل ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 45 فارم جو 45 ہوتا ہے, فارم 45 وہ کئی حلقوں میں مسنگ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ فارمز نہیں دیے گئے. اب پہلے ہی دن سے ان کو یہ کہا کہ وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ RTS فیل ہوا, انہوں نے کبھی وہ حلقے مینشن نہیں کیے, نہ ہی اس کمیٹی میں آئے. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ فارم 45 مسنگ ہیں, ان کو نہیں پتہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تو الیکشن کمیشن سے ہم نے پتہ کیا کہ کتنی انتخابی عذرداریاں ہوئی ہیں, تو پتہ چلا کہ 25 الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی ہیں, ان میں سے 13 PTI نے کی ہوئی ہیں, 11 PMLN نے کی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ان کا جو جواز تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اب دیکھیے ابھی جب الیکشن ہوا ہے کراچی میں, اب PMLN جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے, اور وہ کس پہ الزام لگا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے. اور میں ذاتی طور کے اوپر 100% سمجھا ہوں کہ نون لیگ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. جو کراچی میں انہوں نے کہا, جس طریقے سے PTI اور نون لیگ کا اتحاد ہو گیا, بالکل جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ہوا, جس طریقے سے وہ الیکشن ہوئے, مذاق ہے. اس طرح کے الیکشن ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں, اور 5% کے اوپر جو بندہ الیکٹ ہوا ہے وہ 5% ووٹ لے کے کہہ رہے ہیں وہ MNA بن جائے گا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں یا جو باقی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ 5000 کا وہ بندہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں PMLN کے اپنے گلے ہوں گے, ان کے ہم سے بھی گلے ہوں گے, ہمارے ان سے گلے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ہم دونوں سے گلے ہوں گے. بٹ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ اس میں پارلیمنٹ کو فنکشنل کیسے آپ کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی تجاویز رکھ دی ہیں. اب فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ تجویز نہیں, ان میں سے ویسے جو 49 امینڈمنٹس ہیں ان میں سے تقریباً 40 تو وہ ہیں جو ساری پارٹیز نے کنسنسس سے بنائی ہوئی ہیں, اور کسی نہ کسی جگہ پہ کمیٹیز. اچھا 2-3 چیزیں اگر میں آپ اجازت دیں میں ان سے پوچھ لوں. ہاں صرف آخری لائن میں مکمل کر دوں. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے فنکشنل بنانا ہے پارلیمان کو, آپ کہیں گے جی ہمیں آپ کی تجاویز منظور نہیں ہے, ہماری تجاویز یہ ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. انہوں نے مثلا EVM ہے, ابھی انہوں نے دیکھی بھی نہیں جا کے کہ وہ نظام ہے کیا, ہم کہہ کیا رہے ہیں, مشین کام کیسے کرتی ہے, اور کیوں اس میں ہیکنگ کا چانس نہیں ہے.
انہوں نے گھر بیٹھی کہہ دیا کہ اچھا اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ یہ جو امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں 2-3، ایک مثلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید معاشی خود مختاری دی جائے گی، ٹھیک ہے، انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے گا، سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. یہ ایسی امینڈمنٹس ہیں جس پر کہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے حامد بھائی، بڑی ہی سیدھی بات ہے. بات یہ کہ جس وقت اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ ایک نالائق مسلط کر دیے گئے ہیں، اور 2018 میں انہی نالائقوں کو مساق معیشت کی بات شہباز شریف نے کی تھی، مساق معیشت کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، انتخابات کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. اس وقت تمام کی تمام آپ جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پارلیمنٹیرینز کی زبان بندی کے لیے انہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دیا ہو، فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ بات ہو، اور جب سارے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نالائق ہیں، آپ پلان چوری اور آٹا چینی چوری کا لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ آپ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال رہے تھے. اپوزیشن لیڈر کو 2 دفعہ جیل میں ڈال دیا آپ نے، اور پھر بھی ابھی تک وہ جو آگ ہے، بغض ہے، وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. تو اس وقت فیٹف کی جو ایپیسوڈ ہوئی، ہم نے ان کے قوانین بنائے ہوئے امپروو کیے، ان کو تجاویز دیں، ان نالائقوں کو قانون بنانا بھی نہیں آتا، ان کو تجاویز دیں کہ اس کو ٹھیک کر لیں. باقی بعد میں انہی تجاویز کے اوپر وہ امینڈمنٹس ہوئیں، اور وہی انہوں نے باہر جا کے کاغذ لہرائے کہ نیب کا قانون بدلنے کے لیے یہ ایک ٹریڈ آف تھا. اسی طرح جس وقت قانون سازی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا NRO، مساق معیشت کی بات ہوئی تو انہی کے عمران صاحب نے کہا کہ NRO مانگ رہے ہیں مجھ سے، ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہا، ہر تقریر میں کہا. اور جس وقت ہماری تمام میرٹس کے اوپر بیل ہو کر ہم سرخرو، پوری جماعت اوپر سے لے کر نیچے تک ساری جماعت جب سرخرو ہو گئی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں آؤ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، آپ اپوزیشن کو گالی دیں، آپ اپوزیشن کے اوپر 21 کلو ہیروئن کے کیسز بنائیں. آپ نہیں بات سنیں. دوسری بات میں بڑی واضح طور پہ بتا دوں، یہ 55 روپے ہیلی کاپٹر والی بات نہیں ہے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے مشین والی، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک بندے نے کہہ دیا اور ان کی ایک وہ ہے، یہ پورا پلان ہے. RTS ورلڈ چیکڈ ایکسپیریمنٹڈ RTS بیٹھ گیا. اس ملک میں انتظامی مسائل جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس ملک میں الیکشن چوری مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر ڈسکا میں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہو جاتا ہے. تو مشینیں، یہ مشین اٹھانا اور اس کے اندر ریگنگ کرنا. اور ایک اور بات جس کراچی کا الیکشن یہ بات کرتے ہیں تو ڈسکا بھی اگزامپل دیں نا، ڈسکا کی بھی دیں. اور کراچی میں جو فارم 45 واٹس ایپ کے ذریعے پریزائڈنگ آفیسر نے RO کے دفتر میں وہاں سے نکلتے وقت پہنچنا ہے، اس ملک میں اس واٹس ایپ کے ذریعے وہ فارم 11 گھنٹے لیتا ہے. کراچی کے الیکشن کے بارے میں تو فواد صاحب آپ سے اتفاق کر رہے ہیں. میں ڈسکا کی بات کر رہی ہوں، ڈسکا کی بات کر لیتے ہیں جہاں الیکشن کمیشن، جس ملک میں الیکشن کمیشن کا عملہ گواہ ہو جائے وہاں مشین کیا چیز ہے. اس ملک میں الیکشن چوری مسئلہ. اور تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں، 1 منٹ، تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم مسترد کرتے ہیں، ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین کو ہر طرح، اور یہ کہتے ہیں نا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، جن ممالک نے دیکھ کر ایکسپیریمنٹس کر کے اس کے اوپر ریگنگ کے تمام شواہد ایویڈنس ڈال کر اس کو مسترد کیا ہے، اور جس ملک میں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ 55 روپے کا ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس سے چل کے PM ہاؤس پہنچتا ہے، اس ملک میں الیکٹرک ووٹنگ نہیں چاہیے. اگر یہ الیکٹرانک مشین والی امینڈمنٹ نکال دیں تو باقی بل جو ہے اس پہ بات دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر یہ جس کی اگزامپل دے رہے ہیں نا 2017 کے لاء کی، جس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کے ساتھ، وہ PMLN نے کیا تھا، وہ نواز شریف نے کیا تھا، وہ اسحاق ڈار صاحب کی چیئر پہ ایک کمیٹی بنی تھی جو الیکٹورل ریفارم کی تھی بشمول PTI. تمام اعتراضات ہوتے ہوئے RFL سب لوگ تھے، کافی ایسے لوگ تھے جن پہ ہمیں پولیٹیکل اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے الیکٹورل ریفارم کے لیے تمام کنسنسس کے ساتھ لاء پاس کیا. آج یہ پارلیمنٹ کو گالی دیں، اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھیں، خورشید شاہ سابق اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھیں، پوری کی پوری اپوزیشن کے فرنٹ بینچز کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں. ان کے ساتھ ہم تب بیٹھیں جب ہمیں میرٹ پہ سرخرو ہو چکے ہیں. نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھنا بالکل. اور میں تو پہلے کہہ چکی ہوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اچھا تو اگر نہیں بیٹھنا تو پھر معاملہ پارلیمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی فواد صاحب، اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو صاف صاف انکار کر دیا، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، اس میں انہوں نے ایک بات کی، ذرا ان کی بھی بات سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. جہاں تک انتخابی اصلاحات کی پالیسی ہے، جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے. خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول
प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करने के लिए और इनपुट लेने के लिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में आजकल बड़ा इख्तलाफ चल रहा है, लेकिन ये भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी भी गुफ्तगू से यही लग रहा है, वो कहते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो मरियम ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में गए हैं, देखिए वो अपने करतूतों की वजह से गए हैं, हमने तो नहीं भेजना था, ना ही ये केसेस हमारे बने हुए थे। ये जो सारे लोग केसेस फेस कर रहे हैं, ये तो या पीपल्स पार्टी के इनके ख़िलाफ़ बनाए हुए केसेस हैं या इनके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए हुए केसेस हैं। अब इनको इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों कोई दिलचस्पी नहीं है? एक तो मरियम है या मरियम नवाज़ हैं, इन्होंने तो ज़िंदगी में कभी कोई ना कोई इलेक्शन लड़ा है, ना इनको वो लड़ेंगे, ये तो मखसूस नशस्तों के ऊपर आ जाएंगी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो इनके तो इश्यूज़ ही नहीं है। मरियम नवाज़ तो मखसूस नशस्त पर नहीं आएंगी, ये अभी तक तो कभी आई ही नहीं ना, मुश्किल ही लग रहा है। शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, पता नहीं अब उनकी, अभी मरियम से ही पूछ लें कि चलती किसकी है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता चलता ना, एक दिन पॉलिसी इधर की आ जाती है, दूसरे दिन। अच्छा, आपको अभी तक उम्मीद है कि नून में से शीन निकलेगी? नून में से शीन निकले या ना निकले हमें क्या है? अच्छा। हमें तो सारे ही एक जैसे हैं। अच्छा। हमने तो मुकाबला इनका पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, पहले भी इन्होंने शिकस्त खाई है, आगे भी बैठ के इसी तरह रोना धोना ही जिस तरह जारी है। लेकिन अगर ये इंतखाबी इस्लाहात पे बातचीत नहीं होगी तो धांधली का इल्जाम कभी आप लगाएंगे कभी वो लगाएंगे। ये तो अब देखिए, अब आप मीडिया पे, अब हम अगला स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हमें इन दोनों पार्टीज का फ्रैंकली हमें उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इनका एक ही काम है, हमारे केसेस में रिलीफ दो। फैटफ का केस चल रहा है, फैटफ के ऊपर वोटिंग चल रही है, ये आगे कि जी हमें ये पहले नैब लॉ अमेंडमेंट करके दे दें। अब जब आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, फिर ये आगे हैं कि जी हमें पहले नैब लॉ में अमेंडमेंट कर दें। हमारे लोग 10 केस इनकी ज़िंदगियों के मरकज़ और महवर हैं। जनाब हमारे इतने पैसे हमने बाहर भेज दिए हैं, अब वो पैसों का कोई ना पूछे और बाकी हमसे जो मर्जी कराना है करा लो। आज इनके शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और उधर से जरदारी साहब, इनके केसेस के ऊपर आप हाथ होला कर दें, आप इनसे क्या, ये सारी पार्टियां जो है ना लाइन लगा के पीछे खड़ी होंगी, लेकिन वो नहीं होगा ज़ाहिर है। इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमने आज जो है वो लेटर लिख रहे हैं APNS को, PBA को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, कि जनाब आप आइए, ये रिफॉर्म्स हैं सारे, इनको आप स्टडी करिए और बताइए हमें कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हम उसमें सहाफ़ियों को भी बुला रहे हैं, हम उसमें वकला को भी बुला रहे हैं, बाकी जो अपनी हमारी इंटेलिजेंशिया है, सिविल सोसाइटी है, उनको भी बुला रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे करेंगे। बाकी हमें वोटिंग के लिए, देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सिर्फ 30 सेकंड, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर आपने सवाल पूछा मरियम से कि आप इसकी हमायत करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद खामोश हो गई हैं, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये वोट का हक नहीं देना चाहते। अच्छा, असल इनका जो मेजर प्रॉब्लम है, उसके अलावा तो हमें इनके वोट की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बाकी तो हमारे पास अक्सरियत है। आप बताएंगे, आप ओवरसीज अब ये बोलेंगे नहीं, नहीं मैं बोलूंगी सारा। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक नहीं देना चाहते? सारे जवाब कर लिया करो ना। पहली बात ये है कि मैंने हमेशा फवाद को कहा है कि हर दफा मैं कहती हूँ कोई और चवल ना मारी, लेकिन ये मेरी बात सुने, इन्होंने जब करतूतों का वर्ड यूज किया, आपने तब तो नहीं कहा कुछ इनको करतूत और क्या होता है फर्क? नहीं, हामिद भाई बात देखें ना, बात मुख्तलिफ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक डिसेंसी के लेवल के ऊपर एक डायलॉग हो, डिसेंसी लेवल के ऊपर एक डायलॉग हो। अब मुझे ये गुफ्तगू जो करते हैं, आप ब्रेक के दौरान जितनी मुस्कुरा के बातें कर रहे थे वैसे करें ना, आप गुफ्तगू करते हैं ना, ये जो आप गुफ्तगू करते हैं, पहले फवाद कर ले बात, अगर 20 मिनट नहीं बोलूंगी। जिस तरह की गुफ्तगू 2.5 साल से ये केसेस, हेरोइन 21 किलो, आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, फवाद चौधरी को किसी केस का नाम कुछ भी करें, अब ये पागल लगते हैं, अब इनके दिमागी तवाजुन खोए हुए लगते हैं। तमाम जो अदालतें हैं उनके फैसले इनके मुंह पर तमाचे हैं। ये तमाम फैसले जब जिनकी ये करप्शन के और अरशद मलिक जैसे लोग, बशीर मेमन जैसे लोगों की जो आवाजें हैं वो कभी भी खत्म और मध्यम नहीं होंगी। बात सुन रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ फवाद साहब ही जो हैं वो आपको गलत कहते हैं? आजकल तो पीपल्स पार्टी भी आपको गलत कह रही है। नहीं, मेरी बात सुने। बात यह है कि जो सिंपल बात है वो है कि आपने लेजिस्लेट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है, आप सिस्टम के ऊपर लेजिस्लेट नहीं कर सकते। और इनकी आप ज़हनी कैफियत देखें,
ان کی ذہنی کیفیت دیکھیں. کہہ رہے ہیں ان دونوں پارٹیز کا ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم میڈیا سے قانون کر لیں گے الیکٹرک ووٹنگ کا. پولیٹیکل پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے ان کا اصل میں بھی. یہ پارلیمان کی بات کرتے ہیں, ان کو پارلیمنٹ کا مطلب نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر قانون سازی کنسنسس کے ساتھ ہونی ہے تو اس کے اندر کیا اس کے لوازمات ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ نہ ان کی نیت ہے, ان پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے. یہ جس طرح کی گفتگو بھی کی ہے انہوں نے کہ ہم اس کو لکھ دیں گے, ہم ان کو لکھ لیں گے, ہم ان کو لکھ دیں گے, ان دونوں پارٹیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بات یہ سیریس ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کی ہے ان کو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہی ووٹ دے گی, عوام ووٹ نہیں دے گی. اور جنہوں نے RTS کے ذریعے آنا ہوتا ہے. لیکن یہ اب میں بتا دوں, ان کو اپنی زبان بندی کرنی چاہیے. اگر انہوں نے کسی قسم کا الزام اب لگانے کی کوشش کی کسی قسم کا, تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, انہوں نے اگر کوئی ثبوت لے کر جاتے عدالتوں میں تو ہم آج بھی جیلوں میں ہوتے. ہم نے سزائے موت کی چکیاں کاٹی ہیں. اگر انہوں کی زبان بندی نہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار بھی جاتے جاتے میں نے ایک سوال کرنا ہے, چھوٹا ہے, جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ یہ زبان بندی کریں, تو کراچی کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تمام جو ریکارڈ ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے. نہیں جی دیکھیں, میں یہ ضرور, میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ کیا. یہ صبح سے دوپہر تک یہ صبح میں نے یہ سوال کیوں کیا ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے پتا ہے فوج کے سربراہ پہ الزامات لگا رہے ہیں, دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں فوج کو. میں بات کر لوں, اب جواب دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں مریم نے بھی, یہ اسپوکس پرسن ہے مریم اورنگزیب کے, بن جائیں اگر بہت شوق ہے تو بن جائیں. میں نے اسٹیٹ پارٹی نے موقف دیا ہے کہ تمام ہمیں صوبائی پولیس کے اوپر اور صوبائی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ہم میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا پارٹی کے موقف کی کہ تمام ریکارڈ کسٹڈی الیکشن کمیشن کے پاس ہو, تمام. یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جو لیٹر لکھا ہے جس کو فواد چودھری صاحب 20 ٹویٹیں اس کی کر چکے ہیں, میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ آرمڈ فورسز کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے اندر. اور اگر آپ الیکشن کمیشن رینجرز کی مدد لیتی ہے, رینجرز کی, وہ الیکشن کے جو ڈسکا میں ہوا فائرنگ ہوئی 2 لوگوں کی جانے گئی اس کو, اور دوسری بات میں ضرور کہنا چاہوں گی, میں ضرور, ہاں اگر لیٹر لکھ رہی ہے کہ اپنا فوج کسٹڈی میں لے دے, اور ابھی 8 بجے آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہے کہ نہ کرے. صبح مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ رینجرز کی گارڈ, میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے آپ کو پارٹی کا موقف دیا ہے, اور ان کے پاس کوئی اور بات سیاست کرنے کے لیے ہے نہیں. پارٹی کے نابالغ ترجمان ہے نا. فواد صاحب, میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ جو ترمیمی بل تھا الیکشن ریفارمز والا, اس پہ کچھ بات کرتے, کیونکہ اس میں ایک اور بھی جو چیز آپ نے ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی امیدوار اگر MP یا MN بنتا ہے تو پہلے اجلاس کے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی نشست خالی کر دی جائے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں بھی ایسا ہے کہ حلف نہیں اٹھایا گیا, پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا ہے حلف نہیں اٹھایا گیا, لیکن اس پر خالی ہے نشستیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میر صاحب, سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ ابھی تک مریم نے آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ان کا کیا ورژن ہے. وہ بقول ان کے آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے. میں تو بولا ہی نہیں ہوں, یہی آج جو ہے پتہ نہیں ہائپر ہوئی ہوئی ہیں, روزے ہوئے ہیں. بالکل میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, اوبویسلی میں تو ویسے بھی احترام کرتا ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا جواب, اگر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں آپ جواب لے لیں. جی, آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینے کے حق میں یا نہیں؟ جو چیز کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کی اور سب چیزوں کے ساتھ ہوگی ہم اس کے حق میں. اور آپ اور میں اگلی بات تو ختم کر لوں نا, اوورسیز پاکستانیز ہوں یا پاکستانی ہوں, انہوں ووٹ نہیں ملنا. یہ کیا بات ہے؟ اور پھر دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا کہ جس وقت میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ جو چیز کنسنسس سے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کی نہیں, بالکل میری بات سنیں, پاکستانی اگر آپ مریم اورنگزیب کا وہ پوچھیں گے تو بالکل دیکھیں, لیکن میں اپنی پارٹی اندر کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں. اب دوسری میری پہلے بات نہیں, ذرا ان کی بات مکمل ہو جائے نا, پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اب اس کے بعد آپ 249 کے اوپر آ جائیں. دیکھیں ان کا پرابلم کیا ہے, اور خیر میں اس میں چلے موقع نہیں کرنا چاہتا, آئی جسٹ وانٹ ٹو بی جسٹ آن دا پوائنٹ. ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب ہم پر آتی ہے تو اس وقت ہم چیختے چلاتے ہیں, بعد میں ہم کہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے جب الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا, یہ نواز شریف صاحب کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا کہ سینٹ کا الیکشن آپ اوپن کریں. جب باری آئی یہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. چلیں اب اس پہ پوچھ لیں ان سے. نہیں, اس کے بعد آخری میں
اب 249 میں آپ دیکھیں ہم اس الیکشن ریفارم میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو اس وقت پاپولیشن بیس کے اوپر ہے اس کو آپ شفٹ کر دیں ووٹ بیس کے اوپر. یعنی کیا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حلقے میں ووٹ 5 لاکھ ہو, دوسرے حلقے میں ووٹ 2.5 لاکھ ہو. نہیں, صرف پوائنٹ 249 سے کیا بنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر یہاں پہ اتنا ووٹ ہوتا تو یہاں پہ دھاندلی اس طرح کی دھاندلی نہیں ہو سکتی. جی آپ پہلے سے بولیں گے نہیں, نہیں ٹائم بہت کم ہے, جلدی سے بولیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات نواز شریف کا بنایا ہوا اوپن بیلٹ کا قانون تھا, 2.5 سال ان کو یاد نہیں آیا. جب سجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا تب ان کو یاد نہیں آیا, ووٹ نہیں دیا. لیکن اگر آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کے ذریعے کریں, اگر ہم نے وہ قانون رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پاس نہیں کریں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بلڈوز کر کے آرڈیننس کے ذریعے لے کر آئیں. بات یہ ہے آپ قانون سازی لائیں, آپ قانون ہم لائیں گے, قانون سازی ہم ہی لائے تھے, ہم لائیں اور ہم ہی کریں گے. تیسری بات میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ 249 کی یہ بات کر رہے ہیں, 249 اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں, 249 ہم لائیں گے, آپ نہیں لائیں گے. آپ کی کسی آپ بل لے کے آئیں, نواز شریف نے لایا تھا کیونکہ نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بل لے کے آئیں گے یہ سپورٹ کر دیں گے. سپورٹ کی میں ضرورت نہیں, میری بات سنیں. تو آپ کس طرح منظور کروائیں گے؟ ہم بات سنیں, الیکٹورل ریفارم بل یہ کسی قسم کی کنسنسس کے ساتھ کوئی قانون سازی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کرا سکتا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. 249 کے اندر ڈسکا کے الیکشن کمیشن کو اغوا کیا ان لوگوں نے کیا, اس لیے اب الیکٹرک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن چوری کرنے کی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. چلے.